बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, ये प्रोग्राम कर रहे हैं हम आज का लंदन से। मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी गोशे में हो, सोचता पाकिस्तान के बारे में है। रहता वो मग़रिब में हो, दिल धड़कता पाकिस्तान में है। ख़वातीन व हज़रात, क़याम सुबह में आज हम बात करेंगे 3 पाकिस्तानियों से। ये पाकिस्तानी वो हैं जो एक तवील अरसे से लंदन में मुक़ीम हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में सोचते रहते हैं। हम सवाल ये रखेंगे इनके सामने कि मग़रिब में रहने वाला पाकिस्तानी पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है, कैसे ख्वाब देखता है, पाकिस्तान को कैसा देखना चाहता है, पाकिस्तान में क्या देखना चाहता है और पाकिस्तान में क्या नहीं देखना चाहता। लेकिन ये तमाम गुफ्तगू और अपने मेहमानों का तारुफ मैं करवाऊंगा आपसे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, क़याम सुबह का आगाज़ होता है अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। चलते हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम क़ारी खालिद उस्मान अलवी अल अज़हरी साहब। आइए लाहौर चलते हैं। शुक्रिया अनीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. बहुत शुक्रिया क़ारी साहब। ख़वातीन व हज़रात, इन आयात का तर्जुमा और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बार फिर लाहौर, जहां मुंतज़िर हैं मोहतरम मोहम्मद असलम राव साहब। बहुत शुक्रिया अनीक साहब, जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यूसुफ ने कहा कि जो खाना तुमको मिलने वाला है वो आने नहीं पाएगा कि मैं उससे पहले तुमको उसकी ताबीर बता दूंगा। यह उन बातों में से है
जो मेरे परवरदिगार ने मुझे सिखाई हैं। जो लोग खुदा पर ईमान नहीं लाते और रोज़े आखिरत से इनकार करते हैं, मैं उनका मजहब छोड़े हुए हूं और अपने बाप दादा इब्राहीम और इसहाक और याकूब के मजहब पर चलता हूं। हमारा यह काम नहीं कि किसी चीज को खुदा के साथ शरीक बनाए। यह खुदा का फजल है हम पर भी और लोगों पर भी है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो बातें दोज़ख और जन्नत को वाजिब करती हैं। जो शख्स शिर्क की हालत में मरे दोज़ख में दाखिल होगा, और जो शख्स इस हाल में मरे कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना समझता हो, जन्नत में दाखिल होगा। असलम राव साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख़वातीन हज़रात, तशरीफ़ फरमा है। पहली शख्सियत किसी तारुफ और किसी तारीफ की मोहताज नहीं। दुनिया इन्हें जानती है, बहुत अच्छा बोलते हैं, दलाइल के साथ बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि गुफ्तगू में आपको हमेशा इनके लहजे में, इनके जज्बों में इखलास नजर आएगा। मोहतरम लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब। ख़वातीन हज़रात, लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब को खुश आमदेद कहते हैं। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है। ताल्लुक़ मेरे शहर से, यानी कराची से। बैरिस्टर, आप इनकी गुफ्तगू सुने, हर चीज़ दलील पर मबनी। मोहतरमा सस्सी लगारी साहिबा। ख़वातीन हज़रात, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। बहुत काम है लंदन में इनका, यूके में, यूरोप में, दुनिया भर के जो उमूर हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उनको देखती हैं। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम ताहा कुरैशी साहब। मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का खिताब आपको दिया गया आपकी खिदमात के एवज़। ताल्लुक़ आपका मुल्तान से, लेकिन एक तवील अरसे से इंग्लैंड में मुकीम है। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा क़ुर्बत। गुफ्तगू में आपको अहद का लम्स नज़र आएगा। आपके ताल्लुक़ से मैं सिर्फ यही बात कहूँगा जो मैंने इंट्रो में कही थी कि ताहा कुरैशी साहब मसाइल भी जानते हैं पाकिस्तान के अफराद के, इस रियासत के, और उनका हल भी आपके पास। हम प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे मोहतरम लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब। लॉर्ड साहब, सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई कि आप तशरीफ़ फरमाएं हमारे प्रोग्राम में। आज 4-5 साल बाद आपको रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। लॉर्ड साहब, ये फरमाइए, आप कि पाकिस्तान तो बहुत जानते हैं और आप आते भी रहते हैं और आपको सियासत पे भी गहरी निगाह है। पाकिस्तान के समाजी, सियासी, माशी, अस्करी तमाम मसाइल को आप देखते हैं। ये फरमाइए कि पाकिस्तान को आप कैसा देखना चाहते हैं, और पाकिस्तान में क्या देखना चाहते हैं, और पाकिस्तान में क्या नहीं देखना चाहते। पहले तो आपको लंदन में खुशामदीद कहते हैं। काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई है। आपका सवाल बहुत ही अहम है। बरतानिया में जो ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ कश्मीरीज़ जो रहते हैं, या पूरी दुनिया में, मैं क्योंकि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पाकिस्तानियों के साथ मिलता जुलता रहता हूँ, हमारी तो दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं, मोहब्बत है, प्यार है पाकिस्तान के साथ। लेकिन हम पाकिस्तान के ना सिर्फ दुआ करते हैं, बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, उसमें कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में वो चेंजेस लाई जाएं या ये चेंजेस आएँ जो पाकिस्तान को दूसरे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसकी तरह पाकिस्तान को भी डेवलप किया जाए, सिक्योर किया जाए, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो अच्छा हो और सेफ बने। उसके लिए हम दूसरे ममालिक के अंदर क्या क्या करते हैं वो बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारी जो ख्वाहिश है वो ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा खूबसूरत मुल्क बने जिसकी जब भी बात हो लोग फ़ख्र से कहें कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। हम तो अभी भी फ़ख्र से कहते हैं, लेकिन हर आदमी फ़ख्र से कहे कि हम पाकिस्तान से। ठीक है, ये बात आपने यहाँ की ना। पाकिस्तान जो 18-19 करोड़ अफराद जिंदगी करते हैं, वो कैसे मसाइल का उन्हें सामने करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल आप क्या समझते हैं क्या हैं, उसका हल फिर हम बाद में आपसे मालूम करेंगे। पहले मोटे मोटे मसाइल
آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں جی، یہ ایک 40 منٹ کے پروگرام میں آپ اس طرح نہیں کر سکتے، یا جتنا بھی، یعنی میں اگر ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کی انٹرفیرنس پاکستان کے اندر اتنی زیادہ ہے، پاکستان کا اسٹریٹجک پوزیشن جو جیو پالیٹکس میں ہے، چاہے وہ رشیا یا یہ جو سینٹرل ایشین سٹیٹس اور ان کے جو نیچرل ریسورسز ہیں، یا افغانستان کی جو انسٹیبلٹی کافی عرصے سے، ایران کو جس کو فوکس دنیا نے بنایا ہوا ہے، ہندوستان کو جس کو وہ سپر پاور بنانا چاہتے ہیں، ایک ایکسٹرنل مسئلہ ہے۔ پھر ہمارا جو پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں اتنی پرابلمز ہو گئی ہیں، اور اتنی جو بڑی تعداد میں نوجوان نسل جو ان پڑھ ہے۔ پھر سب سے بڑا اس سے بھی میں سمجھتا ہوں جو ایشو ہے وہ پاپولیشن گروتھ ہے اور ریسورسز کی کمی اور لیک آف پلاننگ۔ ہمارے یہاں پہ ہم 50 سال ایڈوانس وہ سوچتے ہیں کہ بلو سکائز یونٹ 50 سال برطانیہ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے، 20 سال بعد کہاں دیکھنا چاہتا ہے، 5، اور پھر پالیسیز کو اس طرف وہ کرتے ہیں تاکہ وہاں ہمیں کس طرح پہنچنا ہے۔ پاکستان میں وہ نہیں ہے۔ پاکستان میں وزیر جاتے ہیں ایک دن دہاڑی لگانے کے لیے کہ شام تک شاید ہمیں فارغ ہو جائیں، اور ہمیں پاسپورٹ کی ضرورت پڑ جائے گی باہر جانے کے لیے اور اپنے پیسے لے جانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو غربت ہے، جو ڈس انفرینچائزمنٹ ہے، وہاں پہ جو نوجوان اور لوگ یعنی وہ اپنی امید جو ہے وہ ختم کر چکے ہیں۔ قوم کو مایوسی سے باہر نکالنا ہے، یہ بہت اہم جملہ آپ نے کہا کہ لوگ اپنی امید کھوتے جا رہے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستان کو آئیڈیل ملک بنانا ہے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ وہ میں اگر یہ بالکل صحیح بات ہے، اگر آپ دیکھیں پاکستان کو پختونخوا سے علاقہ غیر سے، یعنی فاٹا کے علاقے سے لے کر کراچی تک آپ چلے جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی خوبصورت یہ زمین، جہاں پہ ہر قسم کے جو وہ پھل اور فروٹس اور ہر چیز جو ہے وہ اگتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو نیچرل ریسورسز، میں ایک دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا، پختونخوا میں اتنا گیس اور تیل ہے جتنا بلوچستان میں نہیں ہے، اور جو کولا آپ کے سندھ میں ہے وہ پورے پاکستان اور نیبرنگ کنٹری کو بھی سپلائی ہوتا ہے۔ میرا سندھ نہیں، میرا پاکستان ہے میرا۔ میں آپ کی برتھ پلیس کی میں بات کر رہا ہوں۔ نیچرل ریسورسز پاکستان کے اندر وہ پاکستانی لوگ جو محنت کر سکتے ہیں اور محنت کر کے وہ اپنے پاکستان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی جو سپر ایلیٹ ہیں جن کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت اچھی بات۔ اور اس سپر ایلیٹ کے بارے میں بہت بات کرنا چاہتا ہوں بعد میں۔ ٹھیک ہے، اب رفتہ رفتہ ہم آگے چلیں گے۔ یہ بہت اہم باتیں اٹھائیں لارڈ صاحب نے۔ سسی ایجوکیشن کی بات آپ نے کی، آپ نے بات کی کہ یہ جو گروتھ، پاپولیشن گروتھ ہے وہ بڑھ رہی ہے، اس کو ایک چیز ہوتی ہے تنظیم نسل، ایک چیز ہوتی ہے تحدید نسل کو روک دینا، یہ ایک تو آرگنائز کرنا۔ اس پہ بھی کچھ ہم بات آپ سے کروائیں گے کہ کیا یہ پاپولیشن گروتھ اس کو کور کرنا ہے یا روکنا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ افغانستان کے بارے میں آپ نے بات کی کہ وہ مسئلہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا 100 سال پہلے کہ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو ایشیا میں امن ہوگا، یہ بہت اہم بات۔ پھر آخری بات یہ والی کہ قوم کو مایوسی سے نکالنا ہے، نا امید نہیں ہونے دینا ہے، کیونکہ پاکستان اللہ کا تحفہ ہے۔ سورہ رحمان کی تفسیر ہے پاکستان میں کو کس طرح ہم لوگوں کو، عوام کو مایوسی سے باہر نکال سکتے ہیں، پاکستان میں کیا کچھ ہے اور کیا کچھ ہونا چاہیے، اس کی حکمت عملی۔ دیکھیں جی، جب آپ بات کر رہے ہیں حکمت عملی سے پہلے بات کرنے سے لیٹس ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ جو ہمارے مسائل ہیں، جیسے لارڈ صاحب نے کہا، انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ کچھ ہیں ایکسٹرنل مسائل اور کچھ ہیں انٹرنل مسائل۔ پہلے ہم انٹرنل پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ انٹرنل کی بات کریں، انٹرنل کا ہمارا سب سے بڑا ایز بینگ پاکستانی جو کہ اس وقت ملک سے باہر ہے، میں جب پاکستان کو دیکھتی ہوں اور اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس وقت مجھے لگتا ہے ہمارا ملک بہت ہی اسٹرانگ قسم کی توڑ پھوڑ کا شکار ہے، لیکن آنیسٹلی میں اس توڑ پھوڑ کو بڑا پازیٹیولی دیکھتی ہوں۔ اس توڑ پھوڑ کو دیکھنے کی وجہ پازیٹیولی دیکھنے کا مجھ سے میری مراد یہ ہے کہ دیکھیں جی، جب آپ کوئی زمین لیتے ہیں،
اور وہاں پر آپ کچھ نئی بلڈنگ یا اسٹرکچر بنانا چاہتے ہیں، وہ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے کہ پرانے اسٹرکچر کو توڑنا پڑتا ہے، اس کے اوپر ایک نئی فاؤنڈیشن بنتی ہے، نئے طریقے سے عمارت تعمیر ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ایز بینگ اے اوورسی پاکستانی میں یہی دیکھ رہی ہوں، جس طرح سے ہماری ابھی سیاسی ماحول ہے، جس طرح سے جا رہی ہیں چیزیں، اٹ سیمز لائک کہ پرانا نظام بڑی جو 60 سال سے ایک فرسودہ نظام جو جاری ہے ہمارے ہاں، وہ بڑی تیزی سے میں کیا کہتے ہیں اس کو، وہ گر رہا ہے. اور اس کی جگہ اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ گر رہا ہے؟ دیکھیے جی، وہی جاگیردار، وہی وڈیرے، وہی ذہنیت وہ والی، پھر وہی سرمایہ دار نظام، وہی غربت، نسلوں کی غلامی، وہ سب ہے. یعنی خواہش ہماری بھی یہی ہے جو آپ فرما رہی ہیں، لیکن اس کی رمق کہاں سے نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے جی، رمق کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، نذیر صاحب نے بالکل صحیح کہا. یہ جو نئی نسل ہے ہماری اس وقت، جس کنٹری میں 40% پاپولیشن یوتھ پر ڈپینڈ ہو، آپ کیا اسے رمق یا رونق نہیں سمجھتے؟ نہیں، 40% نہیں ہے، مور دین 60%. مور دین 60% ہو، جس کی کیا آپ یہاں سے امید نہیں لے سکتے؟ رمق آپ اس چیز کو دیکھیے کہ جس ملک میں پہلے ٹیبو ایشوز، دی پولیٹیکل ایشوز جو ٹیبو تھے، جن پر بات نہیں کی جاتی تھی، آج اوپنلی ان پر بات ہو رہی ہے. جوڈیشری سسٹم جو ہمارا ہے، ایک جوڈیشری میں صرف ایک شخصیت افتخار چودھری کی نہیں، ایک پورے ادارے عدلیہ کی اگر ہم بات کریں، ایک ادارہ تعمیر ہو رہا ہے. ملکوں کی جو قسمت ہے وہ منسلک ہوتی ہے اس کے اداروں سے. I'm sure یہ آپ مجھ سے ایگری کریں گے. اگر آپ انگلینڈ دیکھیں، ویسٹرن ورلڈ دیکھیں، ان ملکوں پر آپ اس لیے فخر کرتے ہیں یا ایگزامپل سمجھتے ہیں کیونکہ یہاں پر ادارے مضبوط ہیں، لوگ مضبوط نہیں ہیں. اور ایگزیکٹلی یہی چیز اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے. وہی یہ بات لاٹ صاحب نے فرمائی تھی آخر میں کہ جو ایک رولنگ ایلیٹ ہے ہماری نا، تو وہ اس ملک کو اپنے مفادات کی خاطر، کیونکہ انہیں اپنی عافیت عزیز ہے، پاکستان چلا جاتا ہے پیچھے، ان کی عافیت، ان کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. محترم طاہا قریشی صاحب، پاکستان کے بڑے بڑے مسائل اس وقت آپ صاحب نگاہ ہیں، آپ سب چیزوں سے واقف ہیں. پاکستان میں کون سے بڑے مسائل آپ دیکھتے ہیں اس وقت؟ دیکھیں جی، میں تو مسائل کی بات تو نک صاحب بعد میں کروں گا، پہلے تو روٹ کازز کی طرف تھوڑے سے آئیے کہ ان مسائل کی وجوہات کیا ہیں. ایک شخص بیمار ہوتا ہے تو اگر وہی کام کرتا رہے جس سے بیماری ہوئی ہے تو بیماری کبھی ختم نہیں ہوگی. ہم نے اگر تھوڑا سا کچھ 30 سال پیچھے چلے جائیں، زیادہ پیچھے نہ جائیے، ہم نے اپنے ساتھ ایک اتنی بڑی بیماری لگا لی جو کہ افغان جہاد کے نام سے شروع ہوئی، اور دوسروں کی جنگ ہم اپنے ملک میں لے آئے، اور اس سے یہ جو انتہا پسندی کا اتنا بڑا ازدہا ہم نے پال دیا. اور جیسے نذیر احمد صاحب نے کہا کہ ہمیں جو انٹرفیرنسز ہو رہی ہیں، صرف یہ نیبرنگ انٹرفیرنسز نہیں ہے، یہ دوسرے ممالک سے بھی، دور کے ممالک جیسے امریکن فار ایگزامپل، وہاں سے بھی اتنی سخت انٹرفیرنس ہوئی کہ اب ہمارے ملک کی جو سوورینٹی ہے اس کو ایوری سیکنڈ چیلنج کیا جا رہا ہے. یہ ڈرون اٹیک از ون آف دی پرابلم. ٹھیک ہے، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، پوری دنیا محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب پاکستان کو کمزور کرنا چاہ رہی ہے. شاید اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے، لیکن پوری دنیا اسرائیل کو سپورٹ کرنا چاہ رہی ہے. اسرائیل کو سپورٹ کریں، لیکن اسرائیل اور پاکستان کا اگر تھوڑا سا کمپیریٹیو انالیسس کر لیں آپ، تو یہ دونوں نظریاتی ممالک ہیں. یہ اسلام کے نام پر بنا ہے اور وہ یہودیت کے نام پہ بنا ہے، اور تقریباً ایک ہی پیریڈ میں یہ بنے ہیں. ان کی ترقی کی حالت یہ ہے کہ وہ اس وقت ہائی ٹیک کنٹری ہے، اور ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ امریکنز کو ہو رہی ہے. وہ ایک ایسا کنٹری ہے جس وقت امریکہ کو لون دے رہا ہے. پاکستان کی حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس نیکسٹ منتھ کی سیلریز دینے کے لیے نہیں ہوتی ہے. بالکل ہے. ایکچولی طاہا قریشی صاحب ایک بار گئے ہوں گے، میں 10 بار جا چکا ہوں، اور میں فلسطین بھی جاتا رہتا ہوں. میں طاہا قریشی صاحب کی عزت کرتا ہوں، لیکن 2 چیزیں جو ہیں اس پہ اختلاف کر رہا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نیبر کنٹری کی جو انتہا پسندی ایکسٹریمزم جو ہے وہ 30 سال پہلے لے آئے، وہ پاکستان لے کے نہیں آیا، پاکستان پہ مسلط کی گئی ہے. اگر آپ ذرا میری بات سن لیں، اگر میری بات سنیں، جب سوویت یونین نے انویڈ کیا افغانستان کو 79 میں، اگر سوویت یونین کے خلاف وہاں پہ جنگ افغانستان کے اندر نہ لڑی جاتی تو سوویت یونین وہاں پہ نہ رکتا. سوویت یونین پہلے سینٹرل ایشیا میں تھا، افغانستان میں آیا، آپ کا بلوچستان لے جا کے وہ عربین پانی میں چلا جاتا. ٹھیک ہے. اچھا لاٹ صاحب، اب اس بات کو کی مجبوری تھی، اب اس کو بھول جاتے ہیں اور فوج کو بلیم کرنا شروع ہو جاتا ہے. اب میں آپ سے طور پر دیکھیں یا فوج کو دیکھیں، موجود میں آ جاتے ہیں ہم نا.
27 दिसंबर 1979 को बबरक कारमल जब थे अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट, तो अटैक किया गया अफगानिस्तान पर, जो आपने भी फरमाया। अब ये 79 नहीं है, अब हम बैठे 2012 में, ज़िया-उल हक पीरियड, उसके बाद जो कुछ हुआ वगैरह वगैरह, वो आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। आज जो मजहबी इंतहा पसंदी है पाकिस्तान में, हम उसको आज से जोड़ देते हैं। आज से जोड़िए उसको, ये देखिए कि ये मजहबी इदारों को इस जंग में मुलवस किसने किया। जो मदारिस थे वो तो सियासी जलसों में भी शिरकत नहीं करते थे, नेवर माइंड के इतना बड़ा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो उस वक्त जिहाद के लिए सेटअप किया गया और हमारे मजहबी इदारों को उसमें धकेल दिया गया, और आज उसी के ही जो कांटे हैं हम चुन रहे हैं। और अभी तक ये जो प्रमोट किया जा रहा है, ये चाहे जिस इलाके में चले जाएं, ये इंतहा पसंदी, इसकी जो सरप्रस्ती है, हमें इससे निकलना पड़ेगा। पहली बात ये मजहबी इंतहा पसंदी से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हमें अपनी जो बाउंड्रीज हैं, हमें जो अपनी जो डायरेक्शंस हैं वो खुद मुतय्यन करनी पड़ेंगी, ना कि हम दूसरों की तरफ देखें क्या है, हमें बताएं कि अब हमें क्या करना है। चाहे ये अफगानिस्तान के हवाले से हो, ईरान की पाइपलाइन का था मसला गैस का, तो हम दूसरों की तरफ क्यों देखते हैं? हम एक इंडिपेंडेंट, एक सॉवरेन कंट्री है, हम अपने डिसीजन हम खुद क्यों नहीं करते हैं? आप जरा रिपीट कीजिए इस जुमले को कि हम एक इंडिपेंडेंट, एक सॉवरेन कंट्री हैं। अच्छा, तो हम यानी एक अपनी पॉलिसीज, अपना लाए अमल क्या हम खुद मुरतब कर सकते हैं? बिल्कुल हमें करना चाहिए। नहीं कर सकते इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा, ये इंटरनेशनल लेवल पे जब आप यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक और IMF से पैसे लेते हो तो आप नहीं कर सकते। यही बात मैंने कही कि इसराइल हमारे उसी साल में बना, एक साल का वक्फा है सारा, और वो नजरियाती मुल्क है। जब इसराइल अपने पांव पे खड़ा हो सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं खड़ा हो सकता? वो इसकी वजह ये है कि इसराइल अमेरिका की 51st स्टेट है, और इसराइल को हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका देता है। इसराइल को डिफेंड करने के लिए अमेरिका ने इतने वीटो पावर यूज किया है जितना पूरी दुनिया के किसी और मुल्क ने नहीं किया। इसराइल जो है उसको पूरी दुनिया के यहूदी जो ट्रिलियनियर्स जो हैं वो उसको इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ताहा साहब की ये बात बहुत वजनी है कि पाकिस्तान तो आप उसको, और वो इतना सा मुल्क है जिसकी 10 मिलियन आबादी भी नहीं है, उसको 180 मिलियन आबादी वाले मुल्क के साथ कंपेयर जायज नहीं है। कंपैरिजन ये करना क्यों? मैं हैरान होता हूं कि कंपैरिजन क्यों ना करें कि एक वक्त में वो दोनों बने हैं और एक ही वो मसाइल का शिकार थे। अच्छा, सच्ची कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए जी, मैं यहाँ सिर्फ एक छोटी सी बात ऐड करूंगी। कुछ हद तक ये नजीर साहब सही हैं, कुछ हद तक ताहा साहब सही है मेरी नजर में। कंपैरिजन इजराइल और पाकिस्तान का आप एक और वजह है इसलिए भी नहीं कर सकते, हमारे मुल्क की 60 साल हिस्ट्री में आप देखिए ज्यादातर वक्त हमने मिलिट्री डिक्टेटरशिप उसमें रूलिंग में गुजारा है। अब इस तरह के हालात में जब हम मिलिट्री डिक्टेटरशिप में रहे हैं, हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक कल्चर कभी डेवलप ही नहीं हो सका। नजीर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम अपनी पॉलिसीज खुद नहीं बना सकते। उसकी वजह यह है कि हमारे इदारे उतने स्ट्रांग नहीं हैं, उतने इंडिपेंडेंट नहीं हैं कि वो खुद अपनी पॉलिसीज बना सके। ठीक है, आपने जो बात की थी ना, अब ये अगली बात निकल कर सामने आई कि जमहूरी रवैये हमारे मुल्क में पनप नहीं पाए। पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए, ताकतवर ममालिक में शुमार करवाने के लिए, मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस का जारी रहना बहुत ज़रूरी है। आपने जो बहुत अहम बात फरमाई वो कि मजहबी इंतहा पसंदी वो हमारी सोसाइटी को खोखला कर रही है। खोखला कर रही है, उसमें इदारे मुलव्वस हैं, बैरूनी ममालिक उसमें मुलव्वस हैं, उसको सपोर्ट किया गया। इदारों में तसादम जिस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, चाहे ये सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान हो, या प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान हो, या आर्मी और डेमोक्रेसी के दरमियान हो, ये इदारों में तसादम इसमें ये करवाया जाता है। ठीक है। अच्छा लॉर्ड साहब, इसके साथ साथ एक बात ये भी है कि आप ये बातें तो निकल कर सामने आई, अब जरा हम आगे चलते हैं। क्विक जस्टिस, अदल फराहम नहीं होता फौरन अवाम को, तो अवाम में एक मायूसी होती है। जैसे आपने फरमाया था कि रूलिंग एलीट की सोसाइटी बनती जा रही है पाकिस्तान। फ्यूडलिज्म, सरमायादार निज़ाम का शिकंजा, इसके साथ साथ ये क़यादत का फुकदान, यानी कोई लीडरशिप ना मजहबी जमातों के पास ऐसी नज़र आती है कि जो कौम को मुज्तमा कर सके, और ना जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, प्योरली पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके पास नज़र नहीं आती। क्या ये मसाइल हैं पाकिस्तान में? बिल्कुल हैं। ये मसाइल पाकिस्तान में इससे भी ज़्यादा हैं। एक तो जो मजहबी तौर पे अगर देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़, सोसाइटी की वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं। वहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म को जो है वो मुतारिफ करवाया जा रहा है। लेकिन जो
ایتھیکل اینڈ مورل ویلیوز ہیں اس کی قدر ختم ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جسٹس کا آپ نے فرمایا، یہ تو اگر آپ 1400 سال پہلے دیکھیں تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جس طرح وہ قائم کیا سسٹم، وہ آج پاکستان میں تو انفارچونیٹلی اگر آپ کا کسی کورٹ میں کوئی کیس جاتا ہے تو 20 سال 30 سال سیکنڈ جنریشن وہ پرانا ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ کیس کون سا تھا. اور یہ جو محترمہ لغاری صاحبہ نے فرمایا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ تو چلو وہ ان کی ہیڈ لائن آتی ہیں ہر روز اور سپریم کورٹ کے، لیکن باقی کے کورٹس اسی کی طرح ابھی تک وہی چل رہے ہیں. چینجز جو ہیں وہ ہر جگہ پہ لانی ہوں گی، لیکن جب تک ٹریننگ ہر بندے کی نہیں ہوتی، اسکول ٹیچر کی ٹریننگ نہیں ہوتی کہ ٹیچنگ ایکچولی کیا کرنی ہے، کہ وہ اسکول جا کے چائے بنوا کے پی این سے اور اخبار پڑھتے رہیں اور بچے جو ہیں وہ دھوپ میں بیٹھے رہیں، تو وہ تعلیم جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو ایک تو ٹریننگ، ٹیچرز کی ٹریننگ، مولویوں کی ٹریننگ، علماء کرام کی ٹریننگ، ہر پولیٹیشین کی ٹریننگ. دیکھیں یہاں پہ جو میجسٹریٹ اگر 9 گھنٹے ہر سال اگر وہ ٹریننگ نہیں کرتا، بینچ پہ نہیں بیٹھ سکتا. جو ڈاکٹر ہر سال وہ اپنی ٹریننگ نہیں کرتا، وہ پریکٹس نہیں کر سکتا. لوئر جو ہے وہ اگر ہر سال ٹریننگ نہیں کرتا اور وہ لو سوسائٹی اس کو وہ کراس کر دیتی ہے. اسکول ٹیچرز ہر جو ہوتا ہے لاٹ صاحب یہی بات رہے گی جاری. بہت اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا اور اسی پر ہم گفتگو شروع کریں گے. اس وقت ہمیں جانا بریک کی جانب. خواتین و حضرات، یہ بات ہر بات بہت اہم سامنے نکل کر آ رہی ہے. تینوں مہمان ہمارے جو پاکستان کے معاملات پر گہری نگاہ رکھتے ہیں، مستقل سوچتے رہتے ہیں، پاکستان کے جو مسلسل مسائل ہیں ان پر نگاہ رکھتے ہیں. یک کے بعد دیگر مسائل وہ سامنے آ رہے ہیں. لیکن آخری پوائنٹ جو لارڈ صاحب نے فرمایا کہ جو تربیت دینے کا کام جن کے ذمے ہے، کیا وہ خود تربیت یافتہ ہیں یا پہلے ان کی تربیت ضروری ہے؟ پاکستان میں وہ ٹیچرز ہیں، ہوں لائرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، پروفیسرز ہوں، یعنی کوئی بھی فیلڈ ہو، اس فیلڈ سے وابستہ افراد پہلے خود اس لائق ہیں کہ وہ نئی نسل کی تربیت کر پائیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے. اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب. واپس آئیں گے، بات وہیں سے شروع کریں گے جہاں بات ٹوٹ رہی ہے. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم لارڈ نذیر احمد صاحب. سب جانتے ہیں آپ کو، برطانیہ کا بہت مشہور و معروف نام. پاکستان میں بھی آپ کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ سسی لغاری صاحبہ. بیرسٹر ہیں، ہیومن رائٹس پہ بہت کام کر رہی ہیں اس وقت پوری دنیا میں، خاص طور پہ یو کے میں. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم طاہا قریشی صاحب. آپ ان موضوعات پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں اور آپ MBE کا لقب بھی آپ نے حکومت برطانیہ سے حاصل کیا، یعنی ممبر آف برٹش امپائر. خواتین و حضرات، یہ پروگرام ہم لندن اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر رہے ہیں اور موضوع ہمارا یہ ہے کہ مغرب میں رہنے والے پاکستانی پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ایک بات یہ طے ہے کہ پاکستانی دنیا میں کہیں بھی ہو، کسی خطے میں ہو، اس کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. خواتین و حضرات، یہ زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے. لارڈ نذیر صاحب نے جہاں بات روکی تھی وہیں سے ہم بات شروع کرتے ہیں اور ذرا سی کچھ باتیں اور آگے بڑھائیں گے کہ پاکستان کے بڑے بڑے مسائل کیا ہیں. لارڈ صاحب، آپ نے تو بات ایک بہت عمدہ پوائنٹ یہ اٹھایا ہے کہ جو تربیت دینا کا کام جنہیں ہے پاکستان میں، انہیں خود تربیت کی ضرورت ہے، وہ خواہ کوئی بھی شعبہ ہو. لیکن اب تک کی گفتگو میں، جو ہم بریک سے پہلے تک کی گفتگو، اس میں کہیں بھی کرپشن کا ذکر نہیں آیا کہ پاکستان میں کرپشن کا جو تناسب ہے وہ محسوس یہ ہوتا ہے، جو رپورٹس آتی ہیں کہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک اور بات میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بات کریں کہ پاکستان میں ایک تعصب کہ یہ سندھی ہے، یہ بلوچی، یہ پٹھان، یہ پنجابی وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں، پاکستانیت کہاں گئی؟ میں پہلے پاکستانی ہوں، کیا یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں؟ جی، اگر کرپشن کی بات کرنی ہے تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے 28 دسمبر پچھلے سال یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کی سب سے کرپٹ ترین گورنمنٹ اور کرپشن جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور وہ انٹرنیشنل فگرز میں بھی. ویسے
کرپشن دوسرے ممالک کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں جہاں پہ کرپشن ہو وہاں پہ جو میجرز ہوتے ہیں اس کو بند کرنے کے لیے یا ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل بنانے کے لیے یا پروسیکیوٹ کرنے کے لیے وہ وہاں پہ جو ہے وہ پروسیکیوشن میں آ جاتے ہیں۔ پاکستان میں کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے بڑا کمزور ہے، وہاں پہ دیکھیں جی GHQ پہ حملہ کرنے والے لوگ بھی آج فری ہو چکے ہیں کیونکہ آپ کی پروسیکیوشن ان کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکی۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ قتل بھی کر لے، وہ ہر کام غلط کر لے، اس کو پتہ ہے تھوڑی دیر کے بعد 2-4 مہینے کے بعد وہ رپورٹ بدلوا لیں گے، پولیس والے، ڈاکٹر، اس میں دوسرے جو ایجنسیز ہیں ان سے وہ ایک ایسی رپورٹ لے لیں گے، ججز جو ہیں، اور وہ وٹنسز وہ اس میں ڈال دیں گے، وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جی میرے خیال میں پاکستان کے لوگ آنیسٹ بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ دیکھیں پولیس کتنی بدنام ہے پاکستان کی کہ وہ اس میں کرپشن اتنی ہے، ہر جگہ پہ کرپشن ہے، لیکن اگر آپ پاکستان کی جو موٹر وے پولیس ہے اس کو کمپیئر کریں دنیا کی کسی پولیس فورس سے وہ کم نہیں ہے۔ جو پاکستان کی مڈل ایسٹ سے بلکہ ایسٹرن یورپین کنٹری سے بھی زیادہ پروفیشنل پاکستان کی جو موٹر وے کی، کیونکہ ان کو آپ لیونگ ویج دیتے ہیں، رسپیکٹیبل تنخواہ دیتے ہیں، ان کو آپ فیسلٹیز، ان کے تیل ڈالنے کے لیے، پیٹرول ڈالنے کے لیے پیسے دیتے ہیں، گاڑی نہیں دیتے ہیں۔ جو دوسرا پولیس والا ہے اس کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کہاں سے لائے گا اس کے ڈیزل ڈالنے کے لیے؟ تو کرپشن کا معاملہ۔ دوسرا جو نیشنل، جو آپ ریجنل، وہ دیکھو جی نیشنلزم کی کوئی ازم جو ہے اس کو بجائے کہ میں نیشنلزم، کیونکہ یہ عربز کی جو نیشنلزم تھی اسی کی وجہ سے یہ جتنے باتھسٹ وغیرہ یہ اسی لیے ٹوٹے کہ نیشنلزم ختم ہو گیا۔ پھر اسلامزم جو اگر لانا چاہیں تو وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ازم سے کرنے کے بجائے اگر آپ پاکستان کو سٹیک ہولڈر سوسائٹی کے اندر جتنے بھی ہیں ان کو اتنا سٹیک دیا جائے کہ وہ سمجھیں، بلوچی یہ سمجھے کہ میرا سٹیک اسلام آباد میں اتنا ہے کہ مجھے کوئی یہ جو فیلنگ نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ میرا کوئی سننے والا نہیں۔ مطلب یہ کہ بہت اچھا پوائنٹ کہ احساس محرومی نہ ہو کسی بلوچ کو یا کسی بھی صوبے میں رہنے والے شخص کو۔ اچھا یہ جو بات کرپشن کے حوالے سے بات کی، بڑی خوفناک بات ہے کہ پاکستان ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ بات کہہ رہا ہے۔ اس کرپشن کے خاتمے کے لیے ہمیں اداروں کو مضبوط بنانا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ حقیقت یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں رول آف لا، قانون کی حکمرانی نہ ہو، اس سے پھر مختلف قسم کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اسی سے آپ یہ کرپشن کا مسئلہ لے لیجئے، اسی سے آپ یہ مسئلہ لے لیجئے جی کہ ہماری عوام جو ہے وہ محروم ہے بیسک فیسلٹیز کی زندگی سے۔ اسی معاملے کو اگر آپ آگے بڑھائیں تو یہ جو کرپشن ہو رہی ہے یا جو بیسک مسائل ہیں، میری نظر میں ان کا واحد ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں لیک آف رول آف لا ہے، انصاف کی فراہمی پاسبل ہی نہیں ہے، اسپیشلی گراس روٹ لیول پر۔ اسی ناانصافی کی وجہ سے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تعصب جنم لیتا ہے، تعصب بھی انہی سبھی مسائل اس ناانصافی کی وجہ سے ہی جنم لے رہا ہے۔ بلوچ ہے یا سندھی ہے، ہر کسی کو یہ گلہ ہے، شکوہ ہے کہ جی فیڈرل جو حکومت ہے وہ ہمیں رائٹس نہیں دے رہی۔ ایک پاکستان میں انفارچونیٹلی اس وقت ایک انفرادی سوچ نے جنم لے لیا ہے۔ یہ جو اجتماعی سوچ کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ دم توڑ رہا ہے ہمارے ہاں، اور اس کی وجہ یہی ہے۔ میں کہوں گی گھما پھرا کے آپ جس بات کو جہاں سے بھی آپ بات پکڑ لیں، ریالٹی میں روٹ کاز ہے قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ بالکل، میں حل جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اب آپ تینوں حضرات مجھے بتائیں، کیونکہ وقت اب ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے، ہمیں 15 منٹ رہ گئے ہمارے پاس۔ حل سب سے بہتر یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ادارے مضبوط ہو رہے ہیں اور جس پر بار بار انہیں اس گروتھ کو روکا جا رہا ہے، ہمیں کسی بھی حالت میں اس گروتھ کو قائم رکھنا چاہیے۔ سپریم کورٹ ہے یا کوئی اور ادارے ہیں، جیسے جیسے یہ مضبوط ہوں گے، کرپشن ایک انڈیویجول شخص نہیں روک سکتا، ادارے اس کرپشن کے سیلاب پر بند صرف ایک مضبوط انڈیپینڈنٹ جوڈیشری باندھ سکتی ہے۔ اچھا طاہا صاحب، آپ حل بتائیے ہمیں کہ جیسے آپ نے بات کی مذہبی انتہا پسندی ہے،
آپ نے بریک سے قبل یہ بات کی تھی، اس کا خاتمہ کیسے ہو پائے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ تینوں افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اہم لوگ ہیں، پاکستان کے لیے آپ کے دل دھڑکتے ہیں، آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے پاکستان کے ان مسائل کے خاتمے کے لیے؟ دیکھیں جی، حال تو قرآن نے بتا دیا. آپ نے تعصب کی بات کی تو قرآن پاک نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ اے لوگوں، میں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، آدم اور حوا سلام اللہ علیہ، اور قومیں اور قبائل اس لیے بنائے کہ تم صرف پہچان سکو، یعنی کہ ایک دوسرے سے نفرتیں اور تعصب برتو. اور اللہ کے ہاں سب سے وہی افضل ہے جس کا تقوی سب سے اعلیٰ ہے. اللہ نے خود اس کا حل ہمیں بتا دیا. تعصب تو اس وجہ سے ختم ہو جائے گا، نہ صرف پاکستان کے مختلف قبائل میں اور قوموں میں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں اور پوری دنیا کی اقوام میں. ٹھیک ہے، تو یہ اسلام نے ایک بہت بڑا حل مطلب دیا. دین کو پیش نظر رکھیں. جی بالکل، دین کو، قرآن کریم کو پیش نظر رکھیں. ایک بات تو یہ بالکل، قرآن آخری کتاب ہے اور اس نے اب رہتی دنیا تک کا حل بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا ایک روح اور ایک تصور ہمارے پاس آ گیا. جی جی، اس تصور کو عملی شکل میں کون ڈھالے گا؟ جی، اس کے لیے یہی ہے کہ یہ حکومتی اداروں کا کام ہے کہ مذہبی اداروں کو ساتھ ملا کر، جو تعلیمی درسگاہیں ہیں ان کو ساتھ ملا کر ایک نظام بنائیں ایجوکیشن کا. مدرسے کا نظام بالکل علیحدہ ہے، تعلیم اس کا معیار اور ہے، اسکولوں کا انتظام بالکل مختلف ہے. کراچی سے خیبر تک ایک کریکلم ہو. بالکل، پھر ایک انگلش میڈیم اسکول ہے، پھر ایک ایلیٹ انگلش میڈیم اسکول ہے، پھر ایک کچھ آرمی کے اسکول ہیں جہاں پر عجیب و غریب جو ہے وہ ایک چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں. ایک تو یہ سلوشن ہے کہ ایک متفقہ طور پر، جس طرح ہائر ایجوکیشن کونسل کا ڈاکٹر رحمان نے جو بنایا، عطا الرحمان صاحب نے ہائر ایجوکیشن کو بنایا، اسی طرح جو گراؤنڈ لیول پہ جو اسکول کالجز ہیں ان کا بھی ایک بڑا ہی مربوط قسم کا نظام بنایا جائے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں، لارڈ احمد صاحب نے بڑا اچھا شروع میں یہ بات کی کہ جو ہمسایوں کے ساتھ ہمارے جس وقت تعلقات ہیں، یا ان کی طرف ہماری مداخلت ہے یا ان کی مداخلت ہمارے ملک میں ہے، میرے خیال میں ہمیں اپنے ہمسائے ممالک جو ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. انڈیا کے ساتھ کم از کم why can't we have a 50 years no war pact between them. فرانس کی اور برطانیہ کی حالت دیکھ لیں، جنگوں میں کیا حال ہوا ان کا. جرمنی کا اور برطانیہ کا دیکھ لیں. اب یہ اگر یورپین یونین میں رہ سکتے ہیں ایک فورم پر، تو ہم انڈیا، پاکستان، افغانستان، ایران، یہ جو سارک کے یہ جو ممالک ہیں، یہ اکٹھے کیوں نہیں رہ سکتے ہیں؟ لیکن برابری کی بنیاد پر. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. بالکل برابری کی بنیاد پر بالکل ہمیں اپنے جو سارک کا پولیس مین انڈیا کو نہیں ہونا چاہیے، قطن نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات، قطن نہیں ہونا چاہیے. یہ میں آپ سے بالکل متفق ہوں اس بات پہ. لیکن ہمسایوں کے ساتھ ہمیں تعلقات اچھے رکھنے. ایک تو یہ حل ہے جو بین الاقوامی، جو ہمارے اپنے ریجن کی بات کر رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ جو دوسرے ممالک میں جا کر ہم ان کے ساتھ پارٹنرشپس کرتے ہیں، وہ برابری کی بنیاد پر کریں، پرٹیکولرلی ود امریکہ. میرے خیال میں اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر بڑی سیریس قسم کی اور سنسیئر قسم کی گفتگو کر کے ایک اچھی قسم کی پارٹنرشپ ان کے ساتھ ارینج کرنی چاہیے. شاید پاکستان کو امریکہ کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے. پوری دنیا کا امن جو ہے اس وقت پاکستان سے منسلک ہے جی. پاکستان، یہ پوری دنیا کی مجبوری ہے کہ پاکستان کو خوشحال بنائیں. پوائنٹ ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. پوری دنیا کی یہ مجبوری ہے اس وقت، یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے اور ضرورت بھی ہے کہ اس وقت پاکستان کو وہ صحیح پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں، برابری کی بنیاد پر اس کو ریسپیکٹ دیں. ٹھیک ہے. اور لارڈ صاحب اس نقطے کو، یہ بہت اہم نقطہ ہے اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. اس نقطے سے پاکستان کو صرف یہاں اس کو کیش کرانا ہے کہ ہماری پوزیشن، ہماری اہمیت اس وقت بہت زیادہ ہے. الحمدللہ نیٹو سپلائز کے حوالے سے ہمارا رویہ کیسا رہا ہے اور کیسا ہے. ہم الحمدللہ اب ہم بات کرتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. غلامانہ ذہنیت ہماری نسبتاً کم ہوتی جا رہی ہے. انیق احمد صاحب، یہ آپ کا ایک ویو ہے اور وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ نیٹو کی سپلائز بند ہیں اور پاکستان کے اندر رہنے والے اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے پاس کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے. وہ 5 بلین ان کے، جہاں پہ ٹریلینز کی بات ہوتی ہے، 5 بلین ایکسٹرا خرچہ جو اگر ان کو سینٹرل ایشیا اور رشیا کے تھرو اگر وہ ایکوپمنٹ لے جانا پڑے تو ان کے لیے پرابلم بھی نہیں ہے. ہم ڈسکس امریکہ نہیں کر رہے. ہم نے جس پہ آپ نے اتفاق کیا اس بات پر کہ تعلقات برابری کی بنیاد پر. صحیح بات ہے. لیکن میں ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ سپر پاور امریکہ ہے اور جو انٹلیکچوئل آرگیومنٹ یا ڈسکشن آپ نے کرنی ہے وہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر جو وہاں کے لیجسلیٹر لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ، چاہے وہ کانگریس مین ہیں یا سینیٹرز، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو
اگر آپ 10-15 ملین ڈالر دے دیں گے، $1 بلین دے دیں گے، پاکستان کی ہر چیز خرید سکتے ہیں. یہ امپریشن سپر ایلیٹ نے دی ہے. یہ جو واشنگٹن ڈی سی میں جاتے ہیں نا، جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ واشنگٹن ڈی سی کے وہ پاور بیسز کہاں پہ ہیں، وہ وہاں پہ جا کے جو اگریمنٹس کرتے رہے ہیں پچھلے 10 15 20 سال میں جو بھی لوگ. اچھا، ہم کیونکہ موضوع سے ہٹ جائیں گے، ہم صرف یہ کہ پاکستان کو جیسے اب ایجوکیشن ہے ہمارے پاس، ریسرچ ہے ہمارے پاس لا اینڈ آرڈر ہے، ہمارے پاس کوئی جسٹس کی بات ہے، اب یہ تمام کام جو ہمیں کرنے ہیں، میرا سوال دینی ہے اونرشپ، تاکہ ہر سٹیزن دیکھیں جی. اگر آپ کراچی میں چلے جائیں، لیاری میں چلے جائیں، میرپور میں چلے جائیں، ملتان میں چلے جائیں، وہاں پہ لوگوں کو کہیں جو عام لوگ ہیں کہ آپ بتائیں کہ 5 سال کے بعد آپ اس شہر کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اس شہر کو 5 سال میں وہاں دیکھنے کے لیے آپ کو کیا کیا کام کرنا ہوگا، ہمیں کیا کرنا ہوگا، آپ کو کیا کرنا ہوگا، اسٹیٹ کو کیا کرنا ہوگا وہاں پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. پھر یہ جو ٹیکسیشن کا مسئلہ ہے، اور سپر رچ کے پاس ایک پراپرٹی ٹائکون پاکستان میں ٹریلینئر ہو گیا ہے، اس سے آپ نے ٹیکس نہیں کبھی لیا، کیونکہ پراپرٹی پہ ٹیکس لگایا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا انفلوئنس اتنا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ آدھا گھنٹہ آپ اسلام آباد میں وہ ڈرائیو کرتے چلے جائیں اور اس کی پراپرٹی ختم نہیں ہوتی ہے، اور آپ پوچھیں کہ ٹیکس کتنا لیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ جو ڈسکریپنسیز ہیں رچ اور پور کے درمیان، جو گیپ ہے، اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے بھی آپ کو وہ کرنی پڑے گی. ٹیکس نیٹ ہے اس کو چوڑا کرنا پڑے گا. صحیح بات. اور سم ٹائمز میرے خیال میں لون لینا جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے، اگر آپ لون لے کے اس سے آمدنی بھی حاصل کریں، کیونکہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ بجلی کا ہے، گیس کا ہے. اس کو جب تک آپ حل نہیں کرتے ہیں، آپ کی انڈسٹری نہیں چل سکتی، انڈسٹری نہیں چلتی تو لوگوں کو جابز نہیں ملتی. وہ کوکر وغیرہ کا مسئلہ جو ہے وہ تو ایک ہے. دیکھیں ویژن بھی تو ہونی چاہیے. جس وزیر جتنے آپ بٹھاتے ہیں، انہوں نے جناب انیق احمد صاحب دکان نہیں چلائی. آپ ان کو بڑے بڑے ادارے جن کے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے، جن کو پتہ نہیں ہے بجٹنگ کیا ہوتی ہے، جن کو پتہ نہیں ہے کہ جناب یہ معاملہ سپورٹ کے لیے بیوروکریسی موجود ہے نا. بیوروکریسی اتنی ڈرتی اور گھبراتی ہے، وہ ان کے سامنے آتی نہیں ہے. کس طرح یہاں پہ تو نہیں ہے، جس طرح یہاں پہ تو کھڑے ہو جاتے، کہتے ہیں نو منسٹر یو کانٹ ڈو اٹ. وہ بندے کو وہاں پہ چینج کر دیتے ہیں جو ان کو کہے کہ وہ نہیں کر سکتے. کیونکہ بیوروکریٹس ہمارے اتفاق کی بات اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ بیوروکریٹ ہوتا ہے اسٹیٹ کا سرونٹ، وہ ہو گئے ہیں گورنمنٹ کے سرونٹ. صاحب آپ سولوشنز کی بات ہے تو میں 2 چیزیں اس میں آپ عوام کی خدمت میں اس وقت پیش کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ہر حالت میں اداروں کے اندر جو تصادم ہے اس وقت اس کو روکنا پڑے گا ہمیں، اور یہ عوام کو اب بتا دینا چاہیے، عوام کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے کہ ہم اداروں میں تصادم جو ہے قدم پسند نہیں کریں گے. رہا مسئلہ کہ اب یہ جو وزیر بنے ہیں، یہ جو بنے ہیں، دوسرے ممالک میں واقعی وزارت اس کو دی جاتی ہے جو اس کام کو سمجھتا ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ وزارت دی جاتی ہے تعلقات کی بنیاد پر. تو وزیر کو اس محکمے کے تعلق سے صلاحیت صلاحیت ہونی چاہیے اور اس میں اخلاص ہونا چاہیے. گورنمنٹ بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ ٹریننگ کر سکیں. دوسری جو لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں کیونکہ گورنمنٹ میں آ کے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرتے. بالکل صحیح کہا. دوسرا ایک اہم نقطہ تھا ریہیبلیٹیشن کا. میں کیونکہ کاؤنٹر ایکسٹریمزم کا، کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن کا زیادہ کام ہے. پاکستان کیونکہ فرنٹ لائن پر ہے اور بدنام ہو چکا ہے. ہمیں چاہیے کہ پاکستان کو سپورٹ کریں، پوری دنیا کو چاہیے کہ پاکستان کو سپورٹ کرے کہ جو بندے کسی نہ کسی وجہ سے انتہا پسندی میں ملوث تھے یا دہشت گردی میں ملوث تھے، ان کی ریہیبلیٹیشن کا کام کریں. یا جو بے گناہ پکڑے گئے اور گوانٹانامو بے میں ان کو بھیج دیا گیا، ان کی ریہیبلیٹیشن کا جو کام ہے، واپس سوسائٹی میں ان کو لانے کا کام کس طرح کیا گیا. یہ حکومت کی اداروں کی ذمہ داری ہے. اب میرا سوال آپ سے، آخری سوال یہ ہے اور آپ تینوں اس پہ بات کریں. سسی آپ شروع کریں. یہ تمام آپ نے بات کی، گیس نہیں ہے پاکستان میں، بجلی نہیں ہے، ایجوکیشن لیول ہمارا بہت کم ہے، ایجوکیشن ہے ہی نہیں، لٹریسی ریشو ہمارا کہاں ہے سب کا پتہ ہے. آپ حضرات کا کنٹریبیوشن کیا ہے، یعنی مغرب کا، پاکستانی جو یہاں موجود ہیں،
क्या वो ममलिकत को फराहम कर रहे हैं ये तमाम चीज़ें, ये कमियां दूर कर रहे हैं? देखिए अनीक साहब, आपका इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। आपने कहा मसाइल का हल, उसके लिए मैं ये कहूँगी कि हमारे यहाँ सबसे बड़े मसाइल जो भी हम लोगों ने आज प्रोग्राम में आइडेंटिफाई किए, उसका सबसे बड़ा मसला है कि हमारे जो इलीट लीडर, जो कब्जा ग्रुप हमारा ऊपर बैठा है, उनकी तरफ से एक लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है। पॉलिटिकल विल जो कि जो चेंज को रेजिस्ट करते हैं। तो हमें बेसिकली जो आइंदा इंतखाबात आने वाले हैं, मैं ये सब पैगाम देना चाहूंगी सबको, इंशाल्लाह अगर आते हैं तो मैं ये पैगाम देना चाहूंगी हमारी यूथ को स्पेशली कि प्लीज इंतखाबात में आप कंट्रीब्यूट कीजिए और कोशिश कीजिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता रहे। ठीक है, मैं ये चाह रहा था कि नहीं, कंट्रीब्यूशन आपका क्या है? मैं अगर इनको लीड दे दूं ना, ताकि फिर ये उस पर कमेंट कर सके। एक तो हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है 650 मिलियन पाउंड्स एजुकेशन में अगले 3 साल दे रही है, जो 65,000 टीचर्स को ट्रेन करेगी पाकिस्तान के अंदर, और 4 मिलियन वो बच्चियां जो स्कूल पहले नहीं गई हैं उनको भेजने के लिए ये हमारी गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है जी। और फिर 665 मिलियन जो पहला प्रोग्राम चल रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी एरेडिकेशन एक्सेट्रा, ये तो गवर्नमेंट कर रही है। हर साल बरतानिया के जो मुसलमान हैं, हम चैरिटीज के थ्रू 60 मिलियन से ज्यादा पर एनम हम पाकिस्तान और दूसरे गरीब ममालिक के लिए भेजते हैं। पर्सनली मैं आपको बता सकता हूं, चैरिटी की एक अमाउंट, एक बड़ी रिमिटेंसेस चली जाना काफी होता है, या वहां पर स्कूल खुलवाएं? जो लेटेस्ट रिसर्च है हमारी, जो रिसर्च है इस वक्त वेस्ट की, आप उसको, मैं स्कूल चला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ और अपने पैसे से अल्हम्दुलिल्लाह वो चला रहा हूँ, और गरीब बच्चों के लिए जो, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मीरपुर में जो 100% बोर्ड का जो रिजल्ट और किसी गवर्नमेंट का स्कूल का वो नहीं होता है, वो मेरे स्कूल में हुआ है, वो टीवी पे प्रोग्राम भी हुआ। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने इलाके में चला रहे हैं ना, लेकिन जैसे कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में जो लोकल लोग हैं वो चला रहे हैं। आप लोग यहाँ की रिसर्च, और आप रहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड में, हम रहते हैं थर्ड वर्ल्ड में। फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड में जो गैप है, ये दूर कैसे होगा? इसका बताते हैं ना। देखिए, कंट्रीब्यूशन की जहां तक आपने बात की, ऑफ कोर्स हमें एक कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन की बात कर सकते हैं, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की बात कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअली कहें तो अगर मैं खुद पर अगर स्पॉटलाइट रखूं, I am at the stage where I'm kind of beginning my career and all that. इस हवाले से मैं ये कर सकती हूँ, और जो मैं कर रही हूँ इस वक्त, कि हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की है, इंटरनेशनल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर हमारी कोशिश है कि जो बच्चियाँ हमारी पाकिस्तान से आ रही हैं यहाँ पर स्पेशली पढ़ने के लिए, और जिन्हें लैक ऑफ गाइडेंस है, जिन्हें नहीं पता होता, आई नो पर्सनली सो मैनी केसेस के लेडीज, ये लड़कियाँ यहाँ पर पढ़ने आती हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने आते हैं विदाउट एनी कॉन्टैक्ट्स व्हाटसोएवर। उनको माँ बाप वीजा वगैरह दिलवा के यहाँ भेज देते हैं, बट वहां पर उनके पास कोई गाइडेंस पॉइंट नहीं होता। तो हम एक प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश कर रहे हैं जहां पर हम एक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हमारे यूथ आ रहे हैं, वहां पर हमें उन्हें गाइड कर सके प्रैक्टिकली कि इस सोसाइटी में कैसे रहना है, मूव करना है। मुमकिन है कि आप खुद वहां जाएं, यहां से टीचर्स वहां जाएं और जाके उन्हें ट्रेन करें? जिस तरह आपने बात की ना, तरबियत जो लोग दे रहे हैं पाकिस्तान में, वो खुद तरबियत याफ्ता नहीं है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड का टीचर या फर्स्ट वर्ल्ड का या आपकी तरह बैरिस्टर, वो जाए और पाकिस्तान में जाके महीने में, इस साल में कोई एक महीना वो जाके वहां लगाए। मैं चाहता हूं कंक्लूड आप करें। मैं इस पर जी आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो हमने मीडिया के साथ काम किया, मीडिया के लोगों को वहां बुलाया। अब क्योंकि मेरा ताल्लुक मुल्तान से है, तो चैरिटी बिगिंस एट होम। मैंने मुल्तान से मीडिया के लोगों को बुलाया, फिर इस्लामाबाद से मीडिया के लोगों को बुलाया, यहाँ उनको आकर ट्रेनिंग दी और उनको एक्सेस दी उन कॉन्फ्रेंसेस तक जिन तक उनकी शायद एक्सेस ना हो सकती। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि कम से कम 200 के करीब स्टूडेंट, जो शशि ने भी बात की है, 200 के करीब स्टूडेंट्स को हमने खुद स्कॉलरशिप्स दिए हैं, उनको ब्रिटिश एजुकेशन दिलवा कर वापस भेजा है। दूसरी बात होगी। तीसरी बात यह है कि 28-29 जून को हमारी जो अपनी फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें इंटरनेशनली रिनाउंड स्कॉलर्स आ रहे हैं, ऑथर्स आ रहे हैं, वो उस पर बोलेंगे, ना सिर्फ प्रॉब्लम्स पर बोलेंगे बल्कि सॉल्यूशंस जो है ना जी वो देंगे। ठीक है, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। और ताहा साहब, मैं आपका बड़ा ममनून, शशि बहुत शुक्रगुजार, लॉर्ड साहब बड़ा शुक्रगुजार, बड़ा ममनून, आपने वक्त दिया, आपका शेड्यूल बहुत टाइट है। ख़वातीन व हज़रात, निकल कर बात ये आई, दो बातें। पहली बात तो ये कि ये देखिए तीनों पाकिस्तानी ये किस तरह सोचते हैं, किस तरह पाकिस्तान से इनको अपनाइयत है। यहाँ रहते हैं लंदन में, लेकिन दिल धड़कता है पाकिस्तान में।
اور پاکستان سے مایوسی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں یہ افراد ہماری طرح. آنے والا کل بہت تابناک ہے، بہت روشن ہے. ہمیں پوری قوم کو مایوسی سے نکال کر ایک حکمت عملی وضع کرنی ہے، اور حکمت عملی نہیں بلکہ عملی حکمت. خواتین و حضرات، انیق احمد کو لندن سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.